गाड़ी को अचानक ब्रेक लगा तो डॉक्टर अंशरा बुरी तरह अपनी सीट से हिली थी। क्या वो ड्राइवर अंकल अचानक गाड़ी क्यों रोकी? बेटा वो सामने देखें, सड़क ब्लॉक है, शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट? वो दिल की नर्म लड़की फौरन गाड़ी से बाहर निकली। अरे अंशरा बीबी, आप कहाँ जा रही हैं? रुक जाए, ऐसे मत जाए, बड़े साईं मुझे छोड़ेंगे नहीं। ड्राइवर भी पीछे लपका, लेकिन अंशरा अनसुनी करती उस गाड़ी के जाने बढ़ी जहां गाड़ी में खूबरू जवान मर्द बेहोश पड़ा था। उसके माथे से खून बह रहा था। अंशरा के दिल को कुछ हुआ, ऐसे जैसे खिंच सी पड़ी हो, जैसे वो कोई बहुत अपना हो। वहां मौजूद सब लोग दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। किसी की जुर्रत नहीं हो रही थी कि वो आगे बढ़कर उस शख्स की मदद ही कर देता। एक अंशरा ही थी जिसके पास पाक दिल की लड़की बिना अंजाम की परवाह किए वो आगे बढ़ी थी। गाड़ी का दरवाज़ा खोलते ही उस शख्स का चेहरा थामे उसके माथे को देखने लगी जहां से खून बह रहा था। वो शख्स नीम बेहोश सा लगा। अंशरा के छूने से उसने ज़रा सी आंखें खोली और कोशिश की, लेकिन खोल नहीं पा रहा था। अंकल प्लीज़ हेल्प करें, वो अपने पीछे खड़े ड्राइवर से कहती बहुत मुश्किल से उस लंबे चौड़े मर्द को गाड़ी से बाहर निकालने में कामयाब हुई थी। शर्म से दो तीन वहां मौजूद मर्दों ने भी उसकी मदद की। वो उस शख्स को गाड़ी में बिठाए अस्पताल लाई थी। उसे फ़ौरन इमरजेंसी मुंतकिल किया गया था और अंशरा ही उसका ट्रीटमेंट कर रही थी। वो शख्स होश में आता आता फिर से बेहोश हो चुका था। शायद उसके दिमाग के किसी हिस्से में कोई चोट आई थी। उसके कान की बैक साइड पे सर पे चोट देखते अंशरा का दिल जैसे मुट्ठी में आया। वो एक्सीडेंट की चोट नहीं थी, किसी सलाख से मारी गई चोट थी। अंशरा ने कांपते हाथों से उसका जख्म साफ किया और उस पर स्टिचेस लगाने लगी। पहली बार उसके हाथ कांप रहे थे। स्टिचेस लगाते उसे अच्छे खासे पसीने भी आए थे। ऊपर से मजबूत जसामत वाला वो खूबरू मर्द, उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे कहीं देखा देखा सा है, पर उसे याद नहीं आ रहा था। सर झटकती वो अपना काम करने लग गई कि अचानक उस शख्स ने उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त जमाई। अंशरा एकदम डर गई। हाथ हटाओ, उसकी भारी गंभीर आवाज़ सुनते अंशरा को यकीन न आया कि वो बोला है। वो तो बेहोश था, फिर बोल कैसे रहा था? अगले लम्हे उसने अंशरा की सोच को गलत साबित कर दिया। उसने अपनी आंखें वाक़ई अंशरा को सुलगती निगाहों से देखा। छूना मत अब, वो जैसे उसे वार्निंग दे रहा था। ये स्टिचेस लगाने हैं, छुए बगैर तो नहीं लगेंगे ना? अंशरा को लगा उसकी दिमागी हालत मुतासिर हुई है, इसलिए ऐसे रिएक्ट कर रहा है। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? वो अब भी धीमे लहजे में बोला, लेकिन अंशरा को वो सख्त ही लगा और अगले ही लम्हे उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया कि वो उसे गुस्से से सर के पीछे हाथ ले जाते खुद पे झुका गया। अंशरा का तो सांस ही रुक गया। वहाँ मौजूद नर्स, उसकी टीम के 2 मेंबर्स ये देखकर गुंग रह गए। उसके सामने ये सब पहली बार ऐसा हो रहा था। यू डिड नॉट गुड टू योर सेल्फ। धीरे से उसके कान में सरगोशी करता वो फिर से बेहोश हो गया। अंशरा अपने धड़कते दिल को संभालते अपना काम मुकम्मल करते अब अपने ग्लव्स उतार रही थी और काफ़ी हद तक खुद पर काबू पा चुकी थी कि एकदम ही बेइख्तियार निगाह उस शख्स के होंठों के पास बने तिल पर जा ठहरी। उफ, वो तिल तो जैसे अंशरा की धड़कनें ही रोक गया हो। नज़र भटक कर उसके माथे पर गई जहाँ मेहराब साफ झलक रहा था। उसे अपने हिसार में लिए जा रहा था। माशाल्लाह, 5 वक्त का नमाजी लगता है। ऐसे बंदे की तो किसी से दुश्मनी नहीं होती, फिर किसने इसे मारा होगा? वो सोचती वहाँ से बाहर निकलती अपने केबिन की जानिब बढ़ गई और एक कॉफ़ी मंगवाई। वो जब भी थकन का शदीद शिकार होती थी तो कॉफ़ी ही पिया करती थी और आज तो वो काफ़ी ज़्यादा थक ही गई थी कि तभी एकदम बाहर शोर शराबा उठा। अंशरा ने अपने केबिन से झांका तो कदम वहीं साकित हो गए, बल्कि पूरा वजूद ही जामिद हो गया। कहाँ है हमारा पोता? किसकी जुर्रत हुई उस पर छुपकर वार करने की? जान से मार दूंगा। आगा जान की खुरदुरी आवाज़ पर अंशरा के रोंगटे खड़े हुए। वो कॉफ़ी वहीं छोड़े फ़ौरन से शॉल ओढ़ती छुप कर वहाँ से निकल गई। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जिसको उसने बचाया है, जिसका उसने ट्रीटमेंट किया है, वो कोई और नहीं, सुल्तान ख़ानदान का बेटा है। सुल्तान ख़ानदान जिनसे उनकी ख़ानदानी दुश्मनी थी जो बरसों से चली आ रही थी। यूँ तो वो सुल्तान ख़ानदान के अफराद से वाकफियत रखती थी, लेकिन इस शख्स को उसने आज पहली बार देखा था जो शायद यहाँ पहले नहीं था। मीरान सुल्तान खान, हाँ यही नाम लिया था।
انشرا کا خون ڈبل سپیڈ میں دوڑے جا رہا تھا۔ یہ نام اور اس سے جڑا رشتہ اسے بہت کچھ یاد دلا گیا تھا، لیکن اس بے نام رشتے کی اب کوئی ویلیو نہیں تھی۔ یہ بھی جانتی تھی۔ گھر کے اندر داخل ہوئی تو اشال پھپھو سامنے ہی موجود تھی۔ سب سے مشترکہ سلام کرتی وہ ان کا ہاتھ تھامے اپنے کمرے کی جانب لے گئی۔ کیا ہوا انشرا، تم ٹھیک ہو؟ اتنا گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ اشال عمر میں اس سے 4 سال بڑی تھی اور دونوں ایک دوسرے کی دوست تھی۔ دکھ سکھ ہر طرح کی ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرتی تھی، کیونکہ دونوں ایک ہی کشتی کے مسافر تھے۔ پھپھو آج ایک انہونی ہو گئی ہے۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ کیا ہو گیا؟ آج مجھے میران سلطان خان ملے۔ واٹ؟ وہ تمہیں کہاں مل گیا؟ اشال حیرت زدہ ہوئی تو انشرا نے اسے ساری بات بتا دی۔ اوہ خدایا، اگر اس نے کسی کو بتا دیا کہ تم نے اس کی جان بچائی ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے تو پلیز پھپھو کچھ کرے نا، مجھے بچا لیں بابا جان کے غصے سے۔ وہ روندی ہوئی آواز میں بولی۔ کیا تمہیں وہاں کسی نے دیکھا؟ نہیں، انہیں اندازہ نہیں ہوا، میں پہلے ہی نکل آئی۔ لیکن کیا؟ اشال جو مطمئن ہو رہی تھی پھر پریشان ہوئی۔ میران سلطان نے دیکھا۔ اوہ، اسے ضرور دیکھنا تھا اپنا آپ۔ اشال سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کیا کرتی؟ تھوڑی دیر ہوش میں آیا تو ایک دم مجھے کھینچ کر جکڑا، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انشرا بات کرتے کرتے گھبرائی۔ اشال پرسوچ انداز میں ڈوبی۔ کچھ بھی ہو، بس اس کے آغا جان کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، اگر کسی اور کو نہیں پتا، اور بس اس شخص نے دیکھا ہے تو اسے روکنا ہوگا۔ کیسے روکیں گے؟ انشرا نے ناخن دانتوں سے کاٹے۔ اس سے بات کر کے۔ بات کیسے کریں گے؟ میرے پاس تو نمبر ہی نہیں۔ انشرا کو بہت سخت ٹینشن ہو رہی تھی۔ نمبر تمہیں میں لا دوں گی، بس تم اسے کسی طرح منا لینا کہ تمہارا نام نہ لے، ورنہ یہ دشمنی مزید بڑھتی چلی جائے گی۔ اشال نے گہرا سانس بھرتے کہا۔ پھپھو اس دشمنی کی کوئی حد نہیں ہے۔ صحیح کہہ رہی ہوں، بھابھی کے ہونے کی وجہ سے ساری حدیں ہی ختم ہو گئی ہیں۔ اشال افسردہ ہوئی۔ دونوں ہی سلطان خاندان کی بہویں تھیں، لیکن صرف منکوہا ہونے کی حد تک ان کی حیثیت رہ گئی تھی۔ بڑوں کے کیے گئے فیصلوں کے یہ پھپھو بھتیجی بھیڑ چڑھ گئی تھی۔ رات کے وقت اشال اپنے بھائی کے موبائل سے نمبر نکال لائی تھی۔ بہت مشکل سے نکالا ہے یہ نمبر، اب بس جلدی سے اسے منع کر دو کہ وہ یہ بات کسی نہ کہے۔ اشال اسے سمجھاتی باہر نکل گئی، جبکہ انشرا نمبر موبائل پر ڈائل کرتے اپنا دل دھڑکتا محسوس کر رہی تھی۔ کیا پتہ یہ نمبر واقعی میران سلطان کا تھا بھی کہ نہیں۔ کال جا رہی تھی، انشرا کا دل بھی دھڑکے جا رہا تھا۔ اگلے پل کال ریسیو ہوئی۔ جے بھاری آواز کانوں سے ٹکرائی۔ آپ کون بول رہے ہیں؟ یہ نمبر کس کا ہے؟ اس کی آواز ویسے ہی بہت بھاری اور گمبھیر تھی جو آج انشرا آمنے سامنے سن چکی تھی۔ اس وقت فون پر وہ مزید پاورفل لگ رہی تھی۔ محترمہ، کال آپ نے کی ہے، آپ وجہ بتائیں گی یا میں کال کاٹ دوں؟ اس ڈری سہمی آواز پر اسے کسی کا گمان گزرا تھا، ورنہ اب تک وہ کال کاٹ چکا ہوتا۔ اتنا صبر نہیں تھا اس میں۔ آپ پلیز پہلے یہ بتائیں، آپ میران خان زیادہ بات کر رہے ہیں نا؟ جھجکتے ہوئے لہجے میں اس کا نام لیتے کنفرم کیا، جب دوسری جانب سے اسے گہری سانس سنائی دی۔ انشرا کے ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں آن ٹھہری۔ وہ اس شخص کا اکھڑ انداز اور آواز پہچان چکی تھی، مگر پھر بھی کنفرم کرنا چاہتی تھی۔ جی، آپ نے کیوں کال کی؟ میران کی آواز میں ایک دم سے سختی در آئی جو انشرا نے محسوس کی۔ میں ڈاکٹر انشرا ہمدانی بات کر رہی ہوں۔ انشرا کو لگا شاید اس نے نہیں پہچانا۔ وہ بھلا پہچان بھی کیسے سکتا تھا؟ اس نے تو آواز بھی نہیں سنی تھی اس کی۔ انشرا کا ابھی تک یہی وہم تھا۔ جانتا ہوں، کال کیوں کیا آپ نے؟ دوبارہ سے اسی انداز میں پوچھا گیا تھا۔ وہ مجھے آپ سے بات کرنی تھی ایک۔ اس کے لہجے کی گھبراہٹ وہ محسوس کر سکتا تھا۔ بولیں۔ دو ٹوک انداز تھا اس کا۔ دیکھیں، میں نے آپ کی جان بچا کر آپ پر احسان کیا ہے، تو اس کے بدلے میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اس راز کو راز رکھیں اور کسی کو نہ بتائیں۔ یہ آپ کا مجھ پر احسان ہوگا۔ انشرا نے اشال کے کہے الفاظ بنا کسی رد و بدل کے اس تک پہنچا دیے۔ دوسری جانب سے وہ سگریٹ سلگا گیا تھا۔ آنکھوں کے سامنے آج صبح کا منظر گھوم گیا تھا۔ مجھے تو لگا تھا بہت بہادر ہیں آپ، مگر آپ تو بہت زیادہ ڈرپوک نکلی ہیں۔ اس کا لہجہ بہت عام سا تھا، مگر انشرا کو وہ الفاظ مذاق اڑاتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ آپ پلیز میری بات کا جواب دیں، وعدہ کریں کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ وہ جلد از جلد کال بند کرنا چاہتے تھے۔ میں وعدہ کرتا ہوں
کسی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اس کے بچوں جیسے انداز پر وہ اسی طرح سے جواب دے گیا تھا۔ اس کی اس سعادت مندی پر انشرا کی جان میں جان آئی تھی، مگر اگلے ہی پل اس نے جو کہا تھا، انشرا کی رنگت بالکل اڑ چکی تھی۔ ویسے ایک دشمن پر اتنا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں اس بات کو استعمال کر سکتا ہوں آپ کے خلاف۔ ریکارڈنگ ہے میرے پاس۔ شہروز ہمدانی کی بیٹی مجھے فون کرتی ہے، اور پہلے صرف گواہ تھے میرے پاس، اب تو اس بات کا ثبوت بھی مل چکا ہے کہ میری جان بچانے والی آپ ہی تھیں۔ اس کے الفاظ پر سنگین تھے، مگر لہجے میں مسکراہٹ کا عنصر تھا۔ اپنی بات مکمل کرتا وہ کال کاٹ گیا، جبکہ انشرا کی حالت پہلے سے زیادہ غیر ہو چکی تھی۔ اس کا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ اگر یہ کال ریکارڈنگ اس کے گھر والوں تک پہنچ جاتی تو پھر تو اس کی کہیں کوئی جگہ نہیں بچنی تھی۔ اس نے دوبارہ کال ملائی، مگر اس بار اس کی کال کاٹ دی گئی تھی۔ کتنا گھمنڈی اور بدلحاظ انسان ہے یہ، انشرا اسے کوس کر رہ گئی تھی۔ اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ اس نے دوبارہ کال ملائی تھی، جو اس بار اٹھا لی گئی تھی۔ اب آپ ڈسٹرب کر رہی ہیں مجھے۔ ٹائم دیکھا ہے آپ نے؟ یہ کوئی وقت نہیں کسی شریف انسان کو کال کرنے کا، نہ ہی آپ جیسی شریف لڑکی کو زیب دیتا ہے ایسے تنگ کرنا۔ وہ شخص انتہائی برہمی سے بولا، جب انشرا کے کانوں سے دھوئیں نکل آئے تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کسی غلط وجہ سے کال نہیں کی آپ کو؟ بات کے دوران اس کی نظر گھڑی پر گئی، جہاں ٹائم دیکھ اس کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ میں نے کب کہا کہ آپ نے غلط وجہ سے کال کی ہے؟ مگر بہت غلط ٹائم پر ڈسٹرب کر رہی ہیں آپ مجھے۔ اس شخص کا لہجہ ایک دم سے بھاری بوجھل ہوا تھا۔ نہ جانے اس کے انداز میں ایسا کیا تھا کہ انشرا کی ہتھیلیاں بھیگ گئی تھیں۔ وہ چند ثانیوں کے لیے کچھ بول نہیں پائی تھی۔ آئی سویئر، اگر آپ کی جگہ اس وقت کوئی اور لڑکی ہوتی تو خیر نہیں ہونی تھی اس کی، مگر آپ… وہ بات ادھوری چھوڑ گیا۔ دیکھیں، آپ بہت غلط طرف جا رہے ہیں۔ مجھے کوئی شوق نہیں آپ کو کال کرنے کا، اور نہ میں کوئی ایسی ویسی لڑکی ہوں۔ انشرا کو لگا تھا کہ شاید وہ اسے کوئی بہت غلط لڑکی سمجھ رہا ہے۔ غلط طرف جانا ہی تو نہیں چاہتا، اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایسے ڈسٹرب مت کریں مجھے، وہ بھی اس پہر۔ ایسے ہی کوئی خواہش جاگ گئی تو آپ کے لیے مشکل ہو جانی ہے۔ اس کی ذو معنی الفاظ انشرا کو مزید بوکھلا گئے تھے۔ وہ ان کا مفہوم سمجھ نہیں پائی تھی۔ کیسی خواہش؟ کیا مطلب ہے آپ کا اس بات کا؟ وہ سمجھ کر نہ سمجھ بن گئی تھی، یا واقعی نہیں سمجھی تھی۔ اس کے انداز سے کچھ بھی آغاز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آپ نے کیوں کال دوبارہ کی؟ سرخ پڑتی آنکھوں کے ساتھ پیشانی مسلتے وہ بہت تحمل سے بات بدل گیا، جبکہ اس کے اس طرح بات بدلنے اور بوجھل لہجے پر انشرا عجیب سے احساس سے دوچار ہوئی تھی۔ آپ کسی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے؟ آپ نے وعدہ کیا ہے؟ انشرا بھی جلدی سے کال بند کرنا چاہتی تھی۔ اس کی حالت اب پہلے سے زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ میں اپنے وعدے پر اب بھی قائم ہوں۔ اس طرف سے یہ بات کبھی باہر نہیں آئے گی، اور نہ اب دوبارہ آپ مجھے کال کریں گی، انڈرسٹینڈ؟ اکھڑے مغرور لہجے میں کہتا وہ کال کٹ کر گیا تھا، جبکہ انشرا نے فون بند کرتے اسے ایسے دور پھینکا تھا جیسے وہ میران خان زادہ ہو۔ میں تو جیسے مری جا رہی ہوں نا تمہیں کال کرنے کے لیے۔ ثنا، موم بالکل ٹھیک کہتی، یہ لوگ ہمدردی اور محبت کے قابل ہی نہیں ہیں۔ اتنا بڑا احسان کیا ہے، شکریہ ادا کرنے کے بجائے دھمکیاں دے رہا ہے مجھے۔ اس سے اچھا تھا مدد ہی نہ کرتی، وہیں روڈ پر مرنے کے لیے چھوڑ دیتی باقیوں کی طرح۔ اس نے بہت غصے سے کہا تھا، مگر اگلے ہی پل نہ جانے کیوں اسے یہ بات بے چین کر گئی تھی، جبکہ دوسری جانب وہ آنکھیں نیچے اسے ہی سوچے جا رہا تھا جو دل کی دھڑکن بن چکی تھی، لیکن پھر بھی کوسوں دور تھی۔ یہ دشمنی اب کی نہیں، کافی عرصہ پہلے سے چلی آ رہی تھی، جو اب طول پکڑتے ساتھ نفرت بھی پکڑ چکی تھی۔ 7 سال پہلے شہروز ہمدانی کی بہن اشال مراد خانزادہ کے نکاح میں دی گئی تھی، تو ایک ٹیلی فونک نکاح بھی ہوا انشرا اور میران کا، کیونکہ وہ یہاں نہیں تھا، پر یہ آغا جان کی خواہش تھی جو پوری کی گئی۔ بعد ازاں جب اشال کی رخصتی کا وقت آیا تو 100 ایکڑ زمین کا تنازع اٹھ کھڑا ہوا، جو تھی تو خانزادہ خاندان کی ملکیت، لیکن شہروز ہمدانی نے بیوی کی باتوں میں آتے وہ زمین مانگ لی، جس پر آغا جان نے صاف انکار کر دیا، اور یہ رخصتی وہیں رہ گئی۔ دوستی دشمنی میں بدلتی ان 7 سالوں میں مزید ان دونوں خاندانوں کو دور کر چکی تھی، کیونکہ 7 سال پہلے ایک قتل بھی ہوا تھا، میران خانزادہ کے والد کا، جس سے اس دشمنی کی اصل بنیاد پڑی تھی، اور میران خانزادہ واپس پاکستان آیا تھا۔
پر اب تک باپ کے قتل کا بدلہ نہیں لے سکا تھا، اور دراڑیں پڑتی اتنی بڑھ چکی تھیں کہ اب سب بکھر چکا تھا۔ اس سب کو سب سے زیادہ جھیلنے والے مراد اور ایشال، میران اور انشرا تھے، جو اپنے اپنے خاندانوں کے فیصلوں پر اپنی زندگی نہ آگے بڑھا پا رہے تھے، نہ ہاتھ چھوڑ پا رہے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا اس کا انت کیا ہوگا، جبکہ آغا جان نے ہمدانی ہاؤس کی کسی بھی فرد سے تعلق رکھنے سے منع کر دیا تھا، اور اگر آغا جان کو پتہ چلتا کہ انشرا نے میران کا ٹریٹمنٹ کیا ہے تو سیدھا اس کے باپ تک یہ بات پہنچنی تھی اور وہ بدگمان ہو جاتے، اور یہی وہ نہیں چاہتی تھی۔ گھوڑے نے ایک بار پھر سے اچھلتے ہوئے اپنے اوپر بیٹھے اس شخص کو گرا دیا۔ وہ گھوڑا اس وقت کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ آج تو ہار پکی ہے چھوٹے سلطان، پاس کھڑے شخص نے کہا تو مراد سلطان نے ایک نظر گھوڑے پر ڈالی۔ شاہ نواز سلطان خانزادہ کا خون ہے میری رگوں میں، ہار ماننا تو سیکھا ہی نہیں ہے میں نے۔ اس شخص کو اس کی سازش میں کسی قیمت پر کامیاب نہیں ہونے دوں گا میں۔ مراد کی بات پر سب نے فکر مندی سے اس کی جانب دیکھا۔ چاچو، آپ نہیں جا سکتے اس مقابلے میں، گھوڑے کی یہ حالت، یہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا۔ ہم مقابلے کے رولز کے مطابق گھوڑا تبدیل بھی نہیں کر سکتے۔ اس گھوڑے پر بیٹھ کر ریس میں حصہ لینا، اپنی موت کو خود آواز دینا ہے۔ سرکان اس کے لیے فکر مند تھا۔ تم بھول رہے ہو، کوئی ہے جو ہر طرح کی سچویشن کا مقابلہ کر سکتا ہے، چاہے گھوڑا پاگل ہی کیوں نہ ہو جائے، وہ قابو کر لے گا۔ کال کرو اسے۔ مراد کی بات پر سرکان ہولے سے ہنسا تھا۔ اس وقت ٹینشن میں وہ اس انسان کو تو بھول ہی گیا تھا۔ اگر وہ لوگ مقابلے میں ہار مان کر واپس لوٹ جاتے تو اس نے یہ بات ہرگز برداشت نہیں کرنی تھی۔ اس کا بہتر حل یہی تھا کہ اسے ہی یہاں بلوا لیا جائے۔ مراد کو اندازہ تھا کہ بہروز، ان کا دشمن کا بیٹا، آج یہاں آنے والا ہے، اور اسی خاطر احتیاطاً وہ میران سلطان کو ساتھ نہیں لائے تھے۔ بہروز کی الٹی سیدھی بکواس پر اگر اسے غصہ آ جاتا تو اسے قابو کرنا انتہائی مشکل ہو جانا تھا۔ سرکان کے فون کر کے بتانے کے ٹھیک 15 منٹ کے بعد اس کی گاڑی ریس کورس کے بڑے سے گیٹ سے اندر داخل ہوتی دکھائی دی تھی۔ سیاہ رنگ کی چمچماتی مرسیڈیز کی جانب دیکھتے بہروز کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ عظمت نے تیزی سے آگے بڑھ کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ سیاہ شال سوٹ میں ملبوس، وہ کاندھوں پر کریم کلر کی گرم شال پہلائے وہاں آتے ہر طرف اپنی شخصیت کا سحر بکھیر گیا تھا۔ بہروز کی نفرت بھری نگاہیں اس شخص کی شاندار پاورفل شخصیت دیکھ کر جل اٹھی تھی۔ میران سلطان خانزادہ کتنا ماہر گھڑ سوار تھا، یہ بات وہاں موجود سب لوگ جانتے تھے۔ اسے وہاں دیکھ کر بہت سارے شائقین ہوٹنگ کرنے لگے تھے۔ بلوا لیا ہے، یہ کون سا تیر مار لے گا، جو کچھ میں ان کے گھوڑے کو کھلا چکا ہوں اسے بھی منہ کے بل ہی گرائے گا۔ بہروز کو لگا تھا کہ وہ اب ایسے ہی جیت جائے گا۔ مراد کی حالت دیکھ کر کوئی بھی اس گھوڑے پر چڑھنے کی غلطی نہیں کرے گا۔ وہ گھوڑا بے قابو ہوتا ان کے 2 آدمیوں کو بھی زخمی کر چکا تھا، لیکن میران خانزادہ سلطان کو دیکھ بہروز کے چہرے کے بدلتے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ گھبرا چکا ہے۔ تم سب سو رہے تھے کیا؟ وہ ہمارے استبل میں گھس کر سازش کر گئے۔ شہاب پہلی فرصت میں ان سب کو فارغ کرو، ایسے غدار لوگ مجھے اپنے آس پاس نہیں چاہیے۔ شکر کرو چاچو کو زیادہ چوٹ نہیں آئی، ورنہ کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑنا تھا میں نے۔ اسے پہلے مراد کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا گیا تھا، وہاں آ کر ہی اسے پتہ چلا تھا، جس پر وہ بہت زیادہ غصے میں تھا۔ تم چاچو کو ہاسپٹل لے کر کیوں نہیں گئے؟ آپ چلے، میں دیکھ لیتا ہوں اس کمینے کو۔ مراد کی خیریت دریافت کرتے اس نے قہر آلود نگاہ بہروز پر ڈالی تھی، جس نے اپنے چہرے پر گھبراہٹ ظاہر نہیں ہونے دی۔ شیرہ بہت کسی کے قابو میں نہیں آ رہا، اس خبیث نے بہت بڑی گیم کھیلی ہے۔ بھائی صاحب ہمیں روکتے ہیں پر یہ لوگ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ اب کی بار ایسا مزہ چکھانا کہ دوبارہ سامنے آنے سے پہلے 1000 بار سوچے۔ یہ مراد اپنے دشمن کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہارتے دیکھنا چاہتا تھا۔ سب کے کہنے کے باوجود وہ ہاسپٹل نہیں گیا۔ سر ریس کا ٹائم 5 منٹ تک شروع ہونے والا ہے۔ شہاب نے میران کو متوجہ کیا، جس پر وہ سر ہلاتا شیرہ کی جانب بڑھ گیا، جو کسی کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دے رہا تھا۔ اوپر بیٹھنے دینا تو دور کی بات تھی، سنبھل کر، کہیں کوئی ہڈی مت توڑوا بیٹھنا۔ بہروز نے اس کے پاس سے گزرتے ہانک لگائی۔ میران نے پلٹ کر اسے اپنی سیاہی مائل سلگتی نگاہوں سے گھورا تھا۔ بہروز نے بھی جواباً نفرت بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اسے باقی سب بھی برے لگتے تھے، مگر مراد اور میران سے تو شدید نفرت تھی اسے۔ یہی تھے وہ جنہوں نے اشال پھپھو اور انشرا کی زندگی برباد کی تھی۔
میران نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا سارا فوکس اس وقت اپنے دشمن کو ہرانے پر تھا۔ شیرا کی لگام اپنی گرفت میں لیتے اس نے جیسے اس پر چڑھنے کی کوشش کی، شیرا نے کلابازی کھاتے اسے خود سے نیچے پھینکنے کی کوشش کی، مگر وہ پہلے سے باخبر تھا۔ اس نے رکاب میں اپنا پیر پھنسایا تھا اور لگام پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ بہروز بہت آسانی سے اپنے گھوڑے پر بیٹھ چکا تھا۔ اس کے برابر کچھ فاصلے پر کھڑے میران خانزادہ کے گھوڑے کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ پاگل ہو چکا ہے۔ وہ اچھلتا وہ مسلسل میران کو گرانے کی کوشش کر رہا تھا، جو ابھی تک ٹھیک سے بیٹھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ سب لوگ سانسیں روکے کھڑے تھے۔ مراد فکر مند ہوا تھا، کہیں اس نے میران کو اس میں انوالو کر کے غلط تو نہیں کیا تھا۔ شیرا کی حالت بہت خراب تھی، وہ قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ ریس سٹارٹ ہو چکی تھی۔ بہروز نے اپنا گھوڑا ٹریک پر دوڑا دیا تھا۔ میران نے گھوڑے کی پشت پر ہاتھ رکھتے اسے ہولے سے سہلایا اور اگلے ہی پل ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ گھوڑا اپنے اگلے دونوں پیر اوپر اٹھاتا ٹریک کی جانب مڑا تھا۔ سب حیران متاثر کن نگاہوں سے میران خانزادہ کی جانب دیکھ رہے تھے، جس نے نہ جانے کیسے خود کو گرنے سے بچایا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ قابو میں آ رہا تھا۔ مراد کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ بکھری تھی۔ جیو میرے شیر، فخریہ نگاہوں سے اپنے بھتیجے کی جانب دیکھتے مراد نے ہانک لگائی تھی۔ گھوڑا ٹریک پر بھاگنے لگا تھا۔ میران اب پوری طرح سے گھوڑے پر بیٹھ چکا تھا۔ بہروز نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ اسے بہت تیز رفتاری کے ساتھ اپنے پیچھے آتے دیکھتے اس نے اپنے گھوڑے کی لگام زور سے کھینچی تھی۔ اس نے بھی اپنی رفتار بہت تیز کر دی تھی۔ مٹی کا غبار اٹھنے لگا تھا۔ وہ بہت لمبا ٹریک تھا۔ شائقین شور مچا رہے تھے۔ بہروز کی حاصل کی گئی لیڈ ختم ہو رہی تھی۔ مراد کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میران کو بلانے کا فیصلہ بہترین تھا۔ سرکان بھی بہت خوش تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے برابر آ چکے تھے۔ بہروز کے اندر آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ کسی قیمت پر اس شخص سے ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ وہاں ہر طرف دھول مٹی اڑ رہی تھی۔ دور کھڑے لوگوں کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بہروز نے ایک نظر برابر آتے میران کے گھوڑے کی طرف دیکھا، جس کی رفتار بتا رہی تھی کہ اسے کراس کر کے آرام سے جیت سکتا تھا۔ بہروز نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور چھوٹا سا نوکیلا خنجر نکال لیا تھا۔ اس کی نظریں میران کے گھوڑے کے پیر پر تھیں۔ اسی پل میران نے نگاہیں موڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی زیرک نگاہیں بہروز کے عمل درآمد ہونے سے پہلے ہی اس کی نیت بھانپ چکی۔ اس سے پہلے کہ وہ وار کرتا، میران نے گھوڑے کے ساتھ لگی تھیلی سے مٹی کو اپنی مٹھی میں بھرتے بہروز کی آنکھوں کی جانب پھینک دیا تھا۔ بہروز اس وار کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں جل اٹھیں، اسے ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ فنیشنگ لائن قریب آ چکی تھی۔ میران اس سے بہت آگے نکل گیا تھا۔ اپنی آنکھوں کو ملتے بہروز کے ہاتھ گھوڑے کی لگام سے ہٹ گئے تھے، جس کے ساتھ ہی وہ گھوڑے کی تیز رفتاری کے باعث توازن برقرار نہ رکھ پاتا پھسلتا ہوا نیچے جا گرا۔ گھوڑا اس کو گھسیٹتا ہوا آخر تک لے آیا، جہاں پہلے ہی میران خانزادہ وہ ریس جیت کر فاتح بنا کھڑا تھا۔ بہروز نے تیزی سے آگے بڑھتے اپنے پیر کو گھوڑے کی رسی سے آزاد کیا۔ زمین پر گھسٹنے کی وجہ سے اس کی کمر اور سر چھل گئے تھے۔ میران چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ بہروز نے خون خوار نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ گردن میں شدید چوٹ آئی تھی، ورنہ اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ اس شخص کا منہ توڑ دے۔ میران خانزادہ بولنے سے زیادہ عمل کرنے پر یقین رکھتا ہے۔ کیا ہوا؟ اٹھ نہیں پا رہے؟ لگتا ہے کوئی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ وار کرنا ہے تو شیروں کی طرح سامنے سے کیا کرو۔ پیٹھ پیچھے وار کرنے والے کام میں یہی حال ہوتا ہے۔ اس کی جانب استحصائیہ نگاہوں سے تکتا وہ اسے مزید آگ لگا گیا تھا۔ پیٹھ پیچھے وار کیا ہے؟ تمہارے اور تمہارے بغیرت چچا کی طرح عورتوں کو دشمنی میں نہیں گھسیٹا۔ اگر ذرا سی بھی مردانگی تھی تم لوگوں میں تو مرد بن کر ہمدانی خاندان کے مردوں سے مقابلہ کرتے۔ ہماری عورتوں کو نشانہ کیوں بنایا؟ بہروز اپنے آدمیوں کے سہارے اٹھ کر کھڑا ہوا، مگر اس سے اپنی گردن نہیں ہلائی جا رہی تھی۔ مراد اور سرکان بھی قریب آتے اس کی بات سن چکے تھے۔ میران شعلے بار نگاہوں سے بہروز کی جانب دیکھتا، اپنے انداز میں جواب دینے کی خاطر اس کی جانب بڑھا ہی تھا جب سرکان اور مراد نے اسے بازو سے تھام کر روک لیا۔ میران نہیں، یہ شر پسند لوگ شر پھیلانا جانتے ہیں، صرف بلا وجہ ان کے منہ لگنے کی ضرورت نہیں۔ 7 سال سے بھونکتے آ رہے ہیں، بھونکنے دو انہیں۔
انہوں نے بہت مشکل سے میران کو اس سے دور کیا جو اس کا گریبان پکڑ کر اس کے بٹن توڑ چکا تھا۔ نہ جانے اس کی کون سی بات میران خانزادہ کے دل پر لگی تھی۔ مراد کے پکڑنے پر اس کا بازو بھی تیش کے عالم میں چھٹکتا وہاں سے نکل گیا۔ مراد نے سرکان کو اس کے پیچھے جانے کو کہا، مگر تب تک اس کی گاڑی دھواں اڑاتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ اپنے بھتیجے کی طرح تھوڑی سی شرم تم بھی کر لو مراد خانزادہ، تم تو غیرت، شرم اور مردانگی ہی دفنا چکے ہو۔ بہروز کو محسوس ہوا تھا کہ اپنی خاندان کی عورتوں کا مارا تانا نشانے پر لگا تھا، اس بات کا خیال کیے بغیر کہ وہ وہاں کھڑے اتنے سارے مردوں کے بیچ اپنے گھر کی عورتوں کی تشہیر کر رہا تھا۔ وہ یہاں سے گیا ہے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اگر وہ ایک پل بھی رکتا تو تم اس کے ہاتھوں ضائع ہو جانے تھے۔ چھوڑ دینے کے بعد بھی ان عورتوں کی عزت کا خیال ہے ہمیں۔ اپنے گھر کی عورتوں کی ہر جگہ تشہیر کرنے والا مرد دنیا کا سب سے بڑا بے غیرت، اور تم ان بے غیرتوں میں سر فہرست ہو۔ دوبارہ اس کے سامنے سوچ سمجھ کر نام لینا، اس بار بچا لیا ہے تمہیں، اگلی بار میں بھی بیچ میں نہیں آؤں گا۔ مراد اس کی آنکھوں میں دیکھتا، اسے سنگینیت بھرے انداز میں وارن کرتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ بہروز اپنی ہار اور اس بے عزتی پر مٹھیاں بھیج کر رہ گیا تھا۔ آج کی رات، صرف آج کی رات سکون سے گزار لو، کل تم سب کو رلاؤں گا میں، یہ وعدہ ہے بہروز ہمدانی کا تم سب سے۔ اپنے گریبان کے ٹوٹے بٹنوں اور گردن سے اٹھتی ٹیسوں کو برداشت کرتا وہ دل ہی دل میں اپنا اگلا پلان بنا چکا تھا۔ پچھلے کئی سالوں سے وہ ملک سے باہر تھا اپنی ماں کے کہنے پر، مگر اب اس کی بے اجازت پر اسے واپس بلا لیا گیا تھا انہوں نے، اور آتے ساتھ ہی اس نے سلطان خاندان سے الجھنا شروع کر دیا تھا، جس بات کی خبر اب تک ہمدانی پیلس میں پہنچ چکی تھی۔ کیا ضرورت تھی تمہیں ان سے پنگا لینے کی؟ وہ تو بیٹھے ہیں اسی طاق میں کہ کب انہیں موقع ملے اور وہ اپنی دشمنی پوری کر سکیں۔ ثنا بیگم نے بہروز کے زخموں سے چور چہرے کو دیکھتے نفرت اور حقارت سے کہا۔ تو پاس کھڑی اشال اور انچرا نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اشال افسوس سے سر ہلا کر رہ گئی، وہ جانتی تھی مراد کو گھوڑوں کا بے حد شوق ہے، اسی لیے وہ اکثر دوڑ میں اپنے گھوڑے دوڑاتا ہے، لیکن اب جس طرح بہروز کو تکلیف پہنچی تھی معاملہ مزید بگڑ گیا تھا۔ بہروز ثنا کا بھتیجا تھا جو ہی انہی کے پاس اب آیا تھا رہنے کے لیے، میرے سامنے ہوتے تو سیدھا کر کے رکھ دیتی، کیا حالت کر دی میرے بھتیجے کی انہوں نے، کوئی اتنا بھی ظالم نہ ہو۔ ثنا کی بات پر انشرا کا دل بھی برا ہوا، میران پر غصہ آیا جس نے اسے ٹارچر کیا۔ وہاں موجود سبھی اپنی اپنی بولیاں بول رہے تھے، الغرض سبھی سلطان خانزادہ کے خاندان کو برا بھلا ہی کہہ رہے تھے۔ صبح تک ہر کوئی چپ چاپ تھا کہ اچانک ہی حویلی میں کھلبلی مچ گئی۔ اشال حویلی سے غائب تھی، سبھی اسے ڈھونڈنے میں لگے تھے کہ اس کا فون شہروز ہمدانی کے نمبر پر آیا، جس میں اس نے صاف کہا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے حویلی چھوڑ کر گئی ہے۔ اس وقت شہروز ہمدانی کے کاندھے جھک گئے تھے، تو دوسری طرف ثنا بیگم تیش کے عالم میں آ گئی۔ حد ہی ہو گئی، کیسے جا سکتی ہے اشال یوں گھر چھوڑ کر، وہ بھی دشمنوں کی حویلی؟ مجھے پہلے ہی پتا تھا وہ ایسے ہی کرے گی، اس کے لچھن ٹھیک نہیں۔ میں تو کہتی ہوں شہروز بیٹی کو بھی جلد از جلد بیاہنے کا کرو، اس سے پہلے کہ یہ بھی بھاگ جائے۔ ثنا بیگم کی زبان شراٹے بھر رہی تھی۔ زبان کو لگام دو ثنا بیگم، ورنہ زبان کھینچ لوں گا۔ شہروز ہمدانی غصے سے اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ میری کیا زبان کھینچیں گے؟ آپ کی بہن جو خاک سر پر ڈال گئی ہے، پہلے وہ تو نکال لیں۔ ان کی باتیں شروع ہو چکی تھی۔ انشرا سر جھٹکتی کمرے کی جانب رخ کر گئی۔ میری بات سنیں اور اس پر غور کریں، میرا بھتیجا بہروز اب بھی راضی ہے انشرا سے نکاح کے لیے، آپ ایک بار حامی تو بھریں، پھر دیکھیں 100 سنار کی اور 1 لوہار کی لگے گی نا ان خانزادوں کو تو سکون آ جائے گا۔ ثنا بیگم کی بات پر اس بار شہروز ہمدانی سنجیدگی سے سوچنے لگے۔ 7 سال پہلے جو نکاح ہوا اس کو ختم کر دیا گیا تھا۔ ہاں، طلاق کے پیپرز بھیجے تھے میران خانزادہ نے، وہ انشرا کو طلاق دے چکا تھا تو اس کا نکاح ہو سکتا تھا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبے، جبکہ یہ نہیں جانتے تھے کہ طلاق کے پیپرز کی بھی ایک سازش ان کی اپنی دوسری بیوی ثنا کی رچی ہوئی تھی، جو ابھی پوشیدہ تھی۔ گہرا سانس بھرتے انم آنکھیں میچ گئی۔ اپنی بہن اشال کی گئی آج کی حرکت سے وہ بہت دل برداشتہ ہوئے تھے۔ وہ کال پر کال ملا رہی تھی، لیکن مقابل تو جیسے کان سی کے بیٹھا ہوا تھا۔ انشرا نے غصے میں آ کر پھر سے کال ملائی، جو اس بار پک کر لی گئی۔ السلام علیکم۔ دوسری جانب سے کال اٹینڈ کرتے ہی بڑے مہذبانہ انداز میں کال پک کی گئی۔ آپ
آپ اور آپ کے خاندان کے تمام افراد انتہائی گھٹیا ہیں۔ آپ کو شرم نہیں ہے اس طرح سے میری پھپھو کو لے جاتے ہوئے؟ آپ بہت عزت دار لوگ بنتے ہیں، مگر دوسروں کی بہن بیٹیوں کو بدنام کر کے ان کی تذلیل کرتے ہیں آپ لوگ۔ اگر دشمنی نبھانی ہے تو سیدھے طریقے سے نبھائیں، عورتوں کو کیوں مہرا بنا رہے ہیں؟ انشرا کو اپنے گھر والوں کی حالت دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا۔ رشال کی فکر ہو رہی تھی، یہی وجہ تھی کہ اس کی آواز سنتے ہی وہ اس پر پھٹ پڑی تھی، جبکہ دوسری جانب سے بہت ہی تحمل کے ساتھ اس کی بات سنتے شخص کا ضبط اس پل ختم ہوا تھا۔ وہ کسی کی اتنی نہیں سنتا تھا۔ زبان سنبھال کر بات کرے محترمہ، میں ایسے گستاخ لہجوں کا عادی نہیں۔ اسپیکر پر اس کی بھاری گمبھیر آواز گونجتی انشرا کو وہیں بریک لگا گئی تھی۔ وہ کافی زیادہ غصے میں تھا اس وقت۔ مراد نے انتقام میں آ کر وہ کیا تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ کبھی بھی عورت کو استعمال کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ آپ کی پھپھو خود بھاگ کر آئی ہیں اپنے گھر سے، ان سے زبردستی بالکل بھی نہیں کی گئی۔ غلطی دونوں طرف سے ہے، آپ اس طرح صرف ایک انسان کو الزام نہیں دے سکتی۔ میران نے سگریٹ سلگاتے اپنے اندر کے طوفان پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ مراد خان زادہ نے ورغلایا ہے یہ شال پھپھو کو۔ انشرا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس شخص کو کال کر کے اس طرح سے اس سے کیوں لڑ رہی ہے۔ ان کے بیچ ایسا کوئی تعلق نہیں تھا کہ کسی بھی موضوع پر بات کی جاتی۔ وہ چھوٹی بچی ہیں جو چاچو کی باتوں میں آ گئی۔ اگر آپ کو کہوں میں کہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر میرے ساتھ آ جائیں تو کیا آپ بھی ایسے ہی آ جائیں گی؟ میران خان زادہ کا دماغ پہلے سب ہی سخت خراب تھا، اوپر سے رہی سہی کسر یہ لڑکی پوری کر گئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا بول گیا تھا۔ دوسری جانب سے انشرا ایک لمحے کے لیے کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ اس نے بے ساختہ جھرجھری لی تھی۔ ایسا وقت کبھی نہیں آنا چاہیے تھا۔ اپنے گھر والوں کو مر کر بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ آپ ایسا نہیں کریں گی نا؟ تو آپ کے پھپھو کو بھی کسی کے کہنے پر ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میران خان زادہ نے خود ہی اپنی بات کو سنبھال لیا۔ اس لڑکی سے وہ بہت زیادہ لحاظ رکھ کر اور نرمی سے بات کرتا تھا، جو اس کے مزاج کا حصہ نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کرتا تھا، مگر اس لڑکی کی اتنی بدتمیزی کے نتیجے میں بھی وہ بہت اچھے سے بات کر رہا تھا، ورنہ اس وقت وہ بے پناہ غصے میں تھا۔ آپ کو روکنا چاہیے تھا نا اپنے چاچو کو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو بتائے بغیر یہ سب کیا ہو انہوں نے؟ آپ کو میرے سامنے اس طرح سے اچھا بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں جانتی ہوں آپ بھی اس طرح کے انسان ہیں۔ انشرا کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اچھا، آپ جانتی ہیں میں کیسا انسان ہوں؟ اگر اتنا برا ہوں تو مجھے کال کیوں کرتی ہیں؟ آپ کو اندازہ ہے اگر مجھے ایسا کچھ کرنا ہوتا تو اب تک آپ بھی اپنی پھپھو کی طرح میرے گھر میں ہوتی۔ ایک کے بعد دوسرا سگریٹ سلگاتے وہ سے جو بات کہہ گیا تھا، انشرا کی رنگت مارے اہانت کے سرخ ہوئی تھی۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے ایسا بولنے والے؟ میں تھوکتی بھی نہیں ہوں آپ کے گھر پر۔ انشرا کو اس کی بات اپنی تذلیل لگی تھی۔ آپ کیا چاہتی ہیں مجھ سے؟ دوسری جانب سے انتہائی تحمل سے پوچھا گیا تھا۔ وہ اس بحث کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ میری پھپھو کو وہاں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، انشرا نے تھوڑا جھجک کر کہا تھا۔ جسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اتنی بدتمیزی کر رہی تھی، مگر یہ شخص پھر بھی اس سے بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ نہیں ہوگی، میران خان زادہ نے یقین سے کہا تھا۔ انشرا نے فون کان سے ہٹا کر اسکرین کو گھورا۔ اتنی فرما برداری اسے ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اگر اپنی بھلائی چاہتی ہیں تو دوبارہ مجھے کال مت کیجیے گا۔ میران کے لہجے میں کچھ عجیب سا تھا، اس کی آواز بہت بھاری ہو رہی تھی۔ دھمکی دے رہے ہیں مجھے؟ باقیوں کے سامنے ڈر جانے والی اس شخص کی نرمی دیکھ کر اس کے آگے شیرنی بن جاتی تھی۔ اس وقت بھی اس کی بات کے جواب میں خفگی بھرے انداز میں سوال کیا گیا تھا۔ نہیں، التجا کر رہا ہوں۔ میران خان زادہ کے الفاظ پر اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسکرین کو گھورا تھا۔ اس شخص کا دماغ تو ٹھیک تھا، وہ یہ کیا بول رہا تھا؟ انشرا کا دل اس پل عجیب سے احساس سے گر گیا تھا۔ اس نے مزید کوئی بات کیے بغیر کال کاٹ دی تھی۔ دل دھڑکنے لگا تھا۔ موبائل ٹیبل پر رکھتے وہ جیسے ہی پلٹی، دروازے پر کھڑی ثنا بیگم کو دیکھ کر اس کا رنگ اڑ گیا۔ وہ انتہائی غضبناکی کے ساتھ اسے گھور رہی تھی۔ ثنا مام، وہ میں، انشرا نے بولنا چاہا جب ثنا ہمدانی سے ہاتھ اٹھا کر کچھ بھی بولنے سے روک گئی۔ سب کچھ جانتی ہوں، اشال نے سب کچھ بتا دیا تھا مجھے۔ ثنا ہمدانی کی بات پر انشرا نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ سب کچھ جانتی تھی؟ کیا انہوں نے اس کے بابا کو بھی بتایا تھا؟
میں نے ابھی تک کسی کو کچھ نہیں بتایا اور نہ بتاؤں گی، اگر تم میری بات مانو تو۔ ثنا بیگم کے لہجے میں اس وقت آگ بھڑک رہی تھی، اپنے اندر کی نفرت کی بھڑکتی آگ، جس میں وہ سب کو برباد کر دینا چاہتی تھی۔ کون سی بات؟ انشرا کا دماغ اس وقت کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ جو بات میران خانزادہ نے اس کے کہنے پر چھپا رکھی تھی وہ اشال اس طرح سے نکال دے گی۔ وہ اپنوں پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرنے والی لڑکی تھی، اس خاطر ان کی ذرا سی بات پر ہرٹ بھی بہت زیادہ ہوتی تھی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے بابا کو کچھ مت بتاؤں تو کسی طرح اس شخص کو یہاں حویلی بلواؤ۔ ثنا ہمدانی کی بات پر اس نے بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ مم میں کیسے بلواؤں ان کو یہاں؟ ان کی بات سنتی وہ ہکلا گئی تھی۔ کیوں؟ اسے یوں چھپ کر بات کر سکتی ہو، اسے بلوا نہیں سکتی؟ ثنا بیگم کا انداز کچھ عجیب سا تھا۔ انشرا کی آنکھوں میں نمی آن ٹھہری۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں ثنا مام، میرا ان سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے، میں انہیں نہیں بلوا سکتی۔ انشرا وہاں سے ہٹنے لگی جب ثنا ہمدانی نے اس کی کلائی کو ایک جھٹکے سے پکڑتے اسے اپنے سامنے روک دیا تھا۔ تم نہیں چاہتی کہ دشمنی ختم ہو؟ مل بیٹھ کر بات کی جائے، ابھی بھی وقت ہے، سب سنبھل سکتا ہے۔ تم نہیں چاہتی کہ اشال واپس اس گھر آئے؟ غلطی ہوئی ہے اس سے، مگر خون ہے ہمارا، اسے ایسے چھوڑ تو نہیں سکتے۔ نہ جانے اس کے ساتھ وہاں کیا سلوک کیا جا رہا ہوگا۔ مراد انتقام میں ہی لے کر گیا ہے اسے۔ اگر میران بیچ میں نہ آتا تو اشال کو طلاق دے چکا ہوتا اب تک۔ ثنا بیگم کی بات پر انشرا نے شوقی نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ اسے یہ ساری باتیں اب پتہ چلی تھیں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ میران نے ہی مراد کو روکا ہے کہ وہ اشال کو طلاق نہ دے۔ میران بھلا لگتا ہے مجھے، اسے ہی یہاں بلا کر ہم اس دشمنی کو اچھے طریقے سے ختم کر سکتے ہیں۔ ثنا بیگم نے ایک دم سے پینترا بدلا تھا، جبکہ انشرا کو اس شخص کی تعریف اپنی ثنا موم کے منہ سے سن کر حیرت ہوئی تھی، جس کے بارے میں اب تک وہ نہ جانے کیا کیا بول چکی تھی۔ وہ ہمیشہ سے اسے ہی قتل کروانا چاہتی تھی تاکہ وار سیدھا خانزادہ خاندان کے سینے پر کیا جائے۔ وہ اس خاندان کا سب سے زیادہ کامیاب اور مقبول انسان تھا، سب سے زیادہ سمجھدار بھی۔ وہ شاہ نواز خانزادہ اور مراد خانزادہ کی طرح جذباتی نہیں تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اس کے بابا کے قتل میں شہروز ہمدانی اور ثنا ہمدانی کے بھتیجے بہروز کا ہاتھ تھا، اور اس وقت میران کا سب سے بڑا دشمن شہروز ہمدانی ہی تھا۔ ثنا ہمدانی کو اس بات کا ڈر تھا کہ وہ ان کے شوہر شہروز ہمدانی کو کسی بھی وقت موقع ملتے مار سکتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے اس سب میں انشرا کو استعمال کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر وہ اتنے اچھے ہوتے تو مجھے طلاق کے پیپرز کیوں بھیجے؟ اس کے سوال پر ثنا نے ماتھا مسلا۔ ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی سازش ہو۔ اچھا ہے نا، اسے بلوا لو، مل بیٹھ کر سب حل ہو جائے گا۔ وہ اسے پیار سے بولی۔ انشرا کو ان کے ارادے ٹھیک نہ لگے۔ انشرا نے ثنا ہمدانی کی بات پر کافی سوچا۔ اگر یہ دشمنی ختم ہو جائے تو اور کیا چاہیے تھا؟ اس سے پھر سے کال کر کے میران کو بلانا چاہا۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں آؤں؟ وہ اسی سوال کر گیا۔ اچھی بات نہیں کہ یہ دشمنی ختم ہو جائے، مجھے تو نہیں لگتا، پر یہ ختم ہوگی بنا خون خرابے کے۔ میران کی بات پر انشرا کا دل دہل گیا۔ پلیز اس سب کو ختم کر دیں، وہ جیسے التجا کرنے والے انداز میں بولی۔ آپ اس معاملے سے دور رہیں انشرا، وہ تنبیہانہ انداز میں بولا تھا۔ کیسے؟ آپ میرے بابا کو مار دینا چاہتے ہیں؟ وہ بے قصور ہیں، انہوں نے آپ کے بابا کو نہیں مارا، اور پلیز کوئی زمین نہیں چاہیے ہمیں آپ سے، بس یہ دشمنی ختم کر دیں۔ وہ جیسے پڑھا پڑھایا سبق سنا رہی تھی۔ مقابل نے تحمل سے اس کی بات سنی، پھر خاموشی سے کال کاٹ دی۔ کیا کہا اس نے؟ ثنا نے بے چینی سے پوچھا۔ کال کاٹ دی؟ پھر سے ملاؤ۔ ان کے کہنے پر انشرا نے کال ملائی، لیکن پھر کاٹ دی گئی، اور ایک میسج ٹون بجی۔ کل آ رہا ہوں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن آپ بیچ میں نہیں آئیں گی، سمجھیے؟ اس کا میسج ثنا کو بتایا تو اس کے چہرے پر مسکان سجی۔ یہی تو وہ چاہتی تھی۔ میں مراد بات کر رہا ہوں، میران ہمدانی پیلس پہنچنے والا ہوگا۔ مراد خانزادہ کو انشرا پر شدید غصہ تھا، جس نے اس طرح سے میران کو وہاں بلوایا تھا۔ مراد کی بات سننے کے بعد اس کے جسم سے سارا خون نچوڑ گیا تھا۔ آپ پلیز انہیں روکیں، ان کی جان کو خطرہ ہے یہاں۔
انشرا روتے ہوئے بولی، وہ بہت اچھے سے جانتا ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے وہاں، مگر آپ نے تو وعدہ کیا تھا نا اس سے کہ آپ کے گھر والے کچھ نہیں کہیں گے، مراد طنزیہ لہجے میں بولا، جب وشال نے وہاں آتے اس کی گرفت سے اپنا موبائل لے لیا تھا۔ انشرا، خدا کا واسطہ ثنا بھابھی سے بچ کے رہو، اس خاندان کے لیے آستین کا وہ سانپ ہے جو اپنے ہی لوگوں کو نگل رہی، سمجھو اس بات کو۔ وشال نے مختصر بات کرتے کال کاٹ دی۔ انشرا کا دل بند ہونے لگا، اتنا بڑا دھوکہ، وہ بھی اپنی اولاد کی قسم کھا کر۔ تم بلاؤ انشرا، کچھ نہیں ہوگا، مجھے اپنے بیٹے فرجاد کی قسم، میران کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ انشرا کو چکر سے آ گئے، ایک عورت، ایک ماں ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ اسی لمحے گیٹ پر ہارن بجا۔ انشرا کی نظریں اس گاڑی سے نکلتے شخص پر ساکت ہوئیں۔ اپنے وعدے کا بہت پختہ نکلا تھا وہ آ گیا تھا۔ انشرا تیزی سے نیچے کی جانب بھاگی۔ اس کے اندر آنے سے پہلے اس کے بابا شہروز ہمدانی باہر نکل آئے۔ ان کے ساتھ چھوٹے بھائی قیام ہمدانی بھی کھڑے تھے۔ میران کے ساتھ اس کا خاص آدمی شہزاد اور مراد کی بے انتہا اصرار پر سرکان ساتھ آیا تھا، ورنہ میران کا کہنا تھا کہ وہ ان لوگوں کے لیے اکیلا ہی کافی ہے، جو اس سے اتنے خوفزدہ تھے کہ انہوں نے اس لڑکی کی آڑ میں بیٹھ کر اسے یہاں بلوایا تھا۔ ارباز خانزادہ کی بہادری دیکھ اور سن رکھی تھی، مگر اس کا بیٹا تو اس سے بھی کہیں زیادہ بہادر نکلا، خود چل کر دشمنوں کی دہلیز پر آ گیا۔ شہروز ہمدانی اور میران خانزادہ آمنے سامنے کھڑے تھے، مگر درمیانی فاصلہ اچھا خاصا تھا۔ میران کے ارد گرد وہ دونوں خالی ہاتھ کھڑے تھے، ان کے ہتھیار ان کی جیبوں میں تھے۔ وہ اپنے بولے ایک ایک لفظ کی پاسداری کر رہا تھا۔ نہ تو وہ ساتھ گارڈ کی فوج لایا تھا اور نہ ہی سامنے کھڑے اپنے دشمن کی طرح اس کے ہتھیار تیار کر رکھے تھے۔ وہ اپنے ہی گھر میں گارڈز کی اتنی بڑی فوج کے باوجود اس سے خوفزدہ تھے۔ ثنا ماں، آپ نے وعدہ کیا تھا کچھ غلط نہیں ہوگا، پھر ان سب نے ہتھیار کیوں اٹھائے ہوئے ہیں؟ گھر کی خواتین اندرونی حصے میں کھڑی تھیں جہاں سے باہر کا منظر صاف دیکھا جا سکتا تھا، لیکن باہر والوں کو اندر کا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ دروازے بند کیے گئے تھے جیسے کسی جنگ کی تیاری کی گئی۔ کوثر بیگم نے جٹھانی ثنا بیگم کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا تھا، جیسے دشمنی میں اپنے شوہر اور خاندان کے دوسرے مردوں کی زندگی کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس اپنی آنکھوں کے سامنے میران خانزادہ کا قتل ہوتے دیکھنا چاہتی تھی۔ دشمن گھر آیا ہے، خالی ہاتھ استقبال کرنا تو نہیں جچتا۔ ثنا بیگم مسکرا رہی تھی۔ کسی کے جگر کے گوشے کو آج اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھنا تھا۔ ثنا مام، آپ نے کہا تھا ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ بنا گارڈ کے خالی ہاتھ آیا ہے۔ انشرا چیخی۔ اس نے باہر جانا چاہا مگر ثنا بیگم نے اس کا بازو پکڑ کر روک لیا اسے۔ دشمن ہے وہ ہمارا، دشمنی میں اتنا دھوکہ تو چلتا ہے، اور تم کیوں اتنا تڑپ رہی ہو اس دشمن کے لیے؟ تمہارے باپ نے دیکھ لیا تو پہلی گولی تمہارے سینے میں اتارے گا۔ شوہر نہیں وہ تمہارا جو اس طرح سے سسک رہی، طلاق دے چکا ہے وہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ جس نے تمہاری زندگی برباد کی وہ آج اپنے انجام کو پہنچے گا۔ ثنا بیگم کی بات پر انشرا نے نفرت بھری نگاہوں سے اس عورت کو دیکھا تھا، کتنی ڈھٹائی سے وہ یہ سب بول رہی تھی۔ کل تک وہ اسے اور کچھ بتا رہی تھی اور اب ان کے چہرے پر ذرا سی پشیمانی بھی نہیں تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے ان کی گرفت سے اپنا بازو چھڑوایا تھا۔ تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کوثر بیگم بھی اس کے پیچھے اس جانب گئی تھی۔ دیکھتی ہوں کیسے روک پاتی ہو تم اس خون خرابے کو۔ ثنا بیگم بھی ہنستے ہوئے اس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ خوشی ہوئی اپنے دشمن کی زبان سے اپنی تعریف سن کر۔ میران نے بھی انہی کے انداز میں جواب دیا، جبکہ اس کی آنکھوں میں شہروز ہمدانی کے لیے صاف نفرت دکھائی دے رہی تھی۔ یہ لوگ اس کے باپ کے قاتل تھے اور اس وقت اسے بھی مارنا چاہتے تھے۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ ہم لوگ تمہارے خاندان کے ساتھ صلح کریں گے؟ تم یہاں تک کس نیت کے ساتھ آئے ہو میں وہ بھی بہت اچھے سے جانتا ہوں، مگر مجھے تمہارا یہاں آنا غصہ نہیں دلا رہا۔ یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی کہ تمہاری موت تمہیں بہت آرام سے یہاں کھینچ لائی ہے۔ آج سے 7 سال پہلے اسی جگہ پر میرے باپ نے اپنی آخری سانسیں لی تھیں، اور آج اسی جگہ پر تمہاری آخری سانسیں گنی جائیں گی۔ جتنی گولیاں تمہارے باپ کے وجود میں اتاری تھیں اتنی ہی تمہارے خاتمے کا سبب بنیں گی۔ شہروز ہمدانی کے لہجے میں نفرت اور حقارت تھی۔ انشرا باہر آتے اپنے بابا کے الفاظ سن چکی تھی۔ اس نے میران کی جانب دیکھا تھا۔ اسی لمحے میران کی نظر بھی اس کی جانب اٹھی تھی۔ وہ کاندھے اچکاتا ہولے سے مسکرایا،
جسے کہہ رہا ہو کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہو، اب تمہاری باری ہے اپنا وعدہ نبھانے کی۔ سفید رنگ کے لباس میں کمر کے پیچھے بازو باندھے کھڑا وہ شخص اپنی سحر انگیزی اور بے خوفی کے ساتھ پورے ماحول پر چھایا ہوا لگ رہا تھا۔ دشمنوں کے سامنے ان کی بندوق کے نشانے پر کھڑے ہونے کے باوجود اس کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا۔ بابا، وہ یہاں صلح کرنے آئے، دشمنی ختم کرنے۔ انشرا نے کانپتی آواز میں شہروز صاحب کو پکارا۔ انشرا، تم اندر جاؤ، شہروز ہمدانی اسے باہر دیکھ غصے سے بولے تھے۔ اس لڑکی کو طلاق دے کر اس کی زندگی برباد کی ہے نا تم نے، دیکھو کیسے اب بھی تمہارا دفاع کر رہی ہے۔ یہ ہے ہمدانی خاندان کا خون اور اعلیٰ ظرفی۔ قیام ہمدانی کو میران خان زادہ کا انشرا کی طرف دیکھنا اور اس کی مسکراہٹ زہر لگی تھی، جبکہ ان کی بات کے جواب میں میران کا قہقہا وہاں آتی ثنا اور کوثر بیگم کو حیران کر گیا۔ اس خاندان کی اعلیٰ ظرفی خانزادہ خاندان سے بہتر کوئی کیسے جان سکتا ہے؟ اس کا لہجہ طنز میں ڈوبا ہوا تھا۔ شہروز ہمدانی، 7 سال پہلے ایک معاہدہ ہوا تھا آپ کے ساتھ، لگتا ہے بھول گئے ہیں آپ وہ۔ اس وقت کم عمر تو میں تھا، مگر اب لگ رہا ہے کہ اس بات کو آپ فراموش کر چکے ہیں۔ میران کی بات شہروز صاحب اور ثنا بیگم کے علاوہ کسی کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ کون سا معاہدہ؟ قیام صاحب الجھے۔ اس معاہدے کا یہاں کیا ذکر؟ تم نے میری بیٹی کی زندگی برباد کی اور یہ سچ بھی ہے۔ میں اب بھی اس معاہدے پر قائم۔ ان کی یہ باتیں باقی سب کو الجھا رہی تھیں۔ یہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے بھائی صاحب؟ قیام ہمدانی نے سوالیہ نگاہوں سے بھائی کی جانب دیکھا۔ خلاف ورزی کی گئی ہے اس معاہدے کی شہروز صاحب۔ میران کی بات پر شہروز صاحب نے نگاہیں موڑ کر ثنا بیگم کی جانب دیکھا تھا۔ ان کے انداز میں بے یقینی اور غصہ تھا۔ انہیں یقین نہیں آیا تھا کہ ان کی بیوی نے ایسا کھیل کھیلا ہے۔ ہاں، کی ہے ہم نے خلاف ورزی، پھر اب کیا ہو سکتا ہے؟ جب تم ہی نہیں بچو گے تو اس معاہدے کا کیا عمل دخل؟ ثنا بیگم کو میران خان زادہ کی یہ اکڑ اور غرور ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ کیسے وہ بے خوفی سے کھڑا تھا۔ خدا نہیں ہے آپ جو میری زندگی اور موت کا تعین کریں۔ میران خان زادہ نے نفرت بھری نگاہوں سے اس عورت کی جانب دیکھا۔ بھائی صاحب، یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ قیام ہمدانی الجھے تھے۔ میں بتاتا ہوں قیام صاحب، آپ کی بھتیجی انشرا ہمدانی کو میں نے کبھی طلاق نہیں دی، وہ اب بھی بیوی ہے میری۔ بہت سکون سے اس نے وہاں کھڑے باقی افراد کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ جھوٹ بول رہا ہے، ایسا کچھ نہیں۔ ثنا بیگم کے پیروں تلے سے زمین کھسکی۔ تبھی میران کے نمبر پر مراد کی کال آئی۔ شاہ نواز خان زادہ کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی، انہیں ہاسپٹل لے کر جانا پڑا۔ ہمیں جانا ہوگا سرکار۔ ان پر بم پھوڑتا وہ ایک نظر انشرا کو دیکھتا واپس گاڑی میں بیٹھا۔ کسی نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ زندہ واپس جا رہا ہے شہروز صاحب، گولی مارے اسے۔ ان کی بات پہ شہروز صاحب نے شاکی نظروں سے بیوی کو دیکھا۔ پہلے وہ سچائی تو پتہ کر لیتے، آیا میران سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ، جبکہ سب جانتے تھے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ میران سیدھا ہاسپٹل پہنچا، جہاں شاہ نواز خان کو ایمرجنسی میں ایڈمٹ کیا گیا۔ ان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ میران کو لگا اس کا دل کسی نے نکال لیا ہو۔ کوئی نکاح نہیں بچا، سب جانتے ہیں اس نے طلاق کے پیپرز بھیجے تھے۔ اب یہ ڈرامہ رچا رہا ہے۔ آپ اس کی باتوں پر یقین مت کریں اور انشرا اور بہروز کا رشتہ طے کریں۔ انشرا آپ کی بیٹی، جو کچھ اشال نے کیا وہی انشرا سے کروایا جائے گا اب تو آپ سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیے گا، ورنہ وہ بھی عزت پاؤں تلے رون کر چلی جائے گی۔ وہ بالآخر اپنی بیوی کی باتوں میں آ گئے۔ ایسا ثنا کو لگا، جبکہ اس بار وہ خود چال کھیل رہے تھے تاکہ حقیقت جان سکیں کہ آیا میران نے واقعی وہ طلاق کے پیپرز بھیجے تھے یا نہیں، اور اس کے لیے انہوں نے زبردستی بیٹی کو اپنی جان کی دھمکی دیتے دلہن کی طرح تیار کر دیا۔ میں نکاح پر نکاح نہیں کروں گی بابا جان، وہ رو دی۔ نہیں کرو گی تو باپ کا بھی مرا منہ دیکھو گی، اور میران خان زادہ کا بھی۔ ان کی صفاقی پہ وہ اندر سے دہل گئی، چپ چاپ لاش بنتی نکاح کا جوڑا پہن گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ غلط کر رہی ہے، پر جیسے اسے یقین تھا میران ایسا ہونے نہیں دے گا، وہ آ جائے گا۔ پر وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ اپنے انجام سے بے خبر تھی کیا وہ؟ اسے دلہن بنائے باہر لایا گیا تو وہ رک گئی۔ نہیں، یہ غلط، میں نہیں کروں گی۔ وہ تڑپ گئی تھی کہ تبھی بہروز نے زبردستی اس کا ہاتھ تھامے کھینچا تو وہ اپنے اوپر کا گھونگھٹ ہٹا گئی۔ مولوی صاحب، نکاح شروع کروائیں، بہروز نے انشرا کے اس تڑپ کو دیکھتے جل کر کہا تھا۔
جس نے اپنے اوپر سے دوپٹہ اتار کر نیچے پھینک دیا۔ مولوی صاحب جو اس نکاح کی حیثیت جانتے تھے ایسا کرنے سے جھجک رہے تھے جب اسی لمحے ان کو کال موصول ہوئی، مولوی صاحب اگر آپ نے یہ نکاح پڑھوانے کی کوشش کی تو سب سے پہلی لاش آپ کی گرے گی، دوسری جانب سے چنگھاڑتے لہجے میں کہا گیا، جو سن کر مولوی صاحب کی رنگت زرد ہوئی۔ معاف کیجیے گا، میں یہ نکاح نہیں پڑھوا سکتا، لڑکی پہلے سے کسی کے نکاح میں ہے اور نکاح پر نکاح کرنا گناہ ہے، میں اس گناہ میں شامل نہیں ہو سکتا۔ مولوی صاحب کی بات پر بہروز غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ انشرا نے فوراً میران کو کال ملائی۔ دوسری جانب میران کے بجائے مراد نے کال ریسیو کی۔ مراد چاچو پلیز میران سے بات کروائیں میری۔ انشرا کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ وہ بھی بہت غصے میں ہے، کسی کی نہیں سن رہا، ہم خانزادہ پیلس کے باہر پہنچنے والے ہیں، آپ فکر مت کرو۔ مراد نے میران کی غضبناکی کی حد تک سرخ چہرے کی جانب دیکھتے کہا، آپ ان سے کہیں میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے وہاں پہنچ جانے کا سن کر انشرا کا دل ہول اٹھا تھا۔ مراد نے کال سپیکر پر ڈالی۔ میران جو غصے کی انتہا پر تھا، اس روتی سسکتی آواز پر وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ یہ لڑکی اسے بے پناہ عزیز تھی، وہ اسے ایسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ چلیں بات کریں۔ مراد نے میران کے ہاتھ بڑھانے پر موبائل اسے پکڑا دیا۔ اس نے سپیکر آف کرتے موبائل کان سے لگایا۔ آپ یہاں نہیں آئیں گے میران، یہ لوگ مار دیں گے آپ کو۔ انشرا کی آواز میں محسوس کی جانے والی تڑپ تھی۔ اس بیٹی کے لیے تم مجھے کہہ رہے تھے؟ دیکھو کیسے اس انسان کے لیے دیوانی ہو رہی جو اس کے باپ کو مارنا چاہتا ہے۔ ثنا بیگم نے آنکھ لگانے والا اپنا کام ابھی بھی جاری رکھا تھا۔ میں آ رہا ہوں اور اس بار آپ بیچ میں نہیں آئیں گے، وہ بہت مشکل سے ضبط کرتے بولا تھا۔ اس کی آنکھوں سے خون نکل رہا تھا۔ اس دن شاہ نواز خانزادہ کی طبیعت خرابی کی وجہ سے وہ وہاں سے نکل آیا تھا اور پھر ان کی تیمارداری میں ایسا مصروف ہوا کہ اس طرف دھیان ہی نہ گیا دوبارہ۔ آج ہی اسے اطلاع ملی کہ انشرا کا نکاح کروایا جا رہا ہے۔ اس کے خون میں ابال اٹھ رہے تھے۔ اس کی بیوی کو کسی اور کے ساتھ جوڑنے کا سوچ بھی کیسے سکتے تھے وہ؟ آج وہ ان کو نہیں چھوڑنے والا تھا۔ اس کی بات سنتے انشرا کی حالت غیر ہوئی تھی۔ ایک جانب یہ لوگ اسے مارنے کی تیاری کر کے بیٹھے تھے تو دوسری جانب وہ بھی ان سب کو مارنے کے ارادے سے آ رہا تھا۔ انشرا کی سانسیں رکنے لگی تھی۔ ایک طرف اس کا باپ تھا تو دوسری طرف اس کا شوہر۔ ثنا ہمدانی کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس سب میں اگر انشرا کا باپ مارا جاتا، اس عورت کو صرف دشمنوں کو ختم کر کے اپنے دل کو راحت پہنچانی تھی۔ کیسی دشمنی؟ یہ ایک راز تھا جو صرف ثنا بیگم ہی جانتی تھی۔ میران آپ یہاں نہیں آئیں گے، آپ کو میری قسم آپ یہاں نہیں آئیں گے۔ اگر آپ نے میرے بابا کو نقصان پہنچایا تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، انشرا سے سکتے ہوئے بولی تھی۔ میران جو گھر کے باہر پہنچ چکا تھا، اس کے لفظوں پر میران کے قدم وہیں ساکت ہوئے تھے۔ وہ ایک بار پہلے بھی اس کی خاطر اپنے باپ کے قاتل کی جان بخش چکا تھا۔ اب پھر جب وہ شخص اس کے لیے موت کا جال بچھائے بیٹھا تھا تو یہ لڑکی اب بھی اس کے ہاتھ پیر باندھ گئی تھی۔ اس کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ پر شہروز ہمدانی نے بھی اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کر رہے تھے اور وہ اب بھی ان کی جان بچانے کے لیے فریاد کر رہی تھی۔ آپ پورے ہوش و حواس میں یہ بات بول رہی؟ میران خانزادہ کی آنکھوں کو دیکھتے اس وقت مراد کو بھی خوف محسوس ہوا تھا۔ ہاں میں جانتی ہوں میں کیا کہہ رہی ہوں، میرے بابا کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی اور آپ یہاں نہیں آئیں گے، میں آپ کو بھی کوئی نقصان پہنچتا نہیں دیکھ سکتی۔ انشرا کے آخری الفاظ پر میران خانزادہ کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ آن ٹھہری تھی۔ مجھے لگا تھا مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، مگر میری تو اپنی محبت میرے دل سے دھوکہ کر گئی۔ آپ کو محبت نہیں تھی مجھ سے انشرا؟ میری بیوی ہوتے ہوئے آپ کسی اور سے نکاح کرنے جا رہی تھی؟ وہ شخص اس وقت غصے سے پاگل ہو چکا تھا۔ اس نے پوری قوت سے اپنا ہاتھ گاڑی کے بونٹ پر دے مارا۔ وہ برداشت نہیں کر پایا تھا اس وقت اس لڑکی کا شہروز ہمدانی کی طرفداری کرنا۔ وہ خود غرض ہو رہا تھا یا جو بھی، وہ نہیں جانتا تھا، مگر اس وقت اس کے لبوں سے شہروز ہمدانی کا نام سننا اسے آگ میں جھلسا کر رکھ گیا تھا۔ ایسا نہیں، میں آپ دونوں سے محبت کرتی ہوں۔ انشرا اس کی بدگمانی پر سسک پڑی تھی۔ آپ جانتی ہیں میں اسی خوف سے آپ کو اس دشمنی میں نہیں آنے دے رہا تھا۔ میں جانتا تھا اپنا آپ قربان کر کے بھی انشرا ہمدانی کے لیے
میران خان زادہ، کچھ نہیں ہوگا۔ اس شخص کی انا پر بہت کاری چوٹ لگی تھی، ایسا نہیں۔ اسے کھونے کے خیال سے انشرا کی جان پر بنائی تھی۔ ثنا ہمدانی مسلسل شوہر کو اکسا رہی تھی کہ وہ انشرا کا فون بند کر دے، مگر وہ اپنی جگہ ساکت کھڑے تھے، کچھ بھی نہیں بول رہے تھے۔ میں واپس جا رہا ہوں انشرا ہمدانی، آپ کی خاطر ایک بار پھر اپنے باپ کے قاتل کی جان بخشی کر کے ہمارے لیے بہتر ہوگا کہ ہم دوبارہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن جائیں۔ آپ کی یہ سسکیاں برداشت نہیں ہو رہی مجھ سے۔ آپ نے دل توڑا ہے میرا، لیکن مجھ سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچے اس کے لیے میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ میران خان زادہ کی بات سن کر انشرا کے چہرے پر موت کا سا سناٹا چھا گیا تھا۔ وہ اپنی زبان کا پکا تھا۔ انشرا اچھے سے جانتی تھی اگر وہ اب جا رہا تھا تو واپس کبھی نہ لوٹتا۔ اس نے درزیدہ نگاہوں سے باپ کی جانب دیکھا۔ نہیں، میں آپ کے ساتھ آنا چاہتی ہوں۔ انشرا کی بات پر ثنا بیگم نے غصے سے شہروز ہمدانی کی جانب دیکھا تھا، جبکہ دوسری جانب میران خان زادہ آنکھیں میچ گیا تھا۔ یہ لڑکی ہر بار اس کے ضبط کا امتحان لیتی تھی۔ وہیں رہیں، آپ کے حق میں زیادہ یہی بہتر ہوگا۔ وہ اس وقت بے انتہا غصے میں تھا۔ وہ جانتا تھا آج شاید وہ اس کے معاملے میں بھی اپنے آپ پر قابو نہ رکھ پاتا۔ آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی کیا؟ مجھے آپ کے ساتھ آنا ہے، مگر آپ اندر نہیں آئیں گے، میں باہر آؤں گی۔ اس کے انکار کرنے پر وہ بھی غصے سے چیخی تھی۔ اسے اب سمجھ آ رہی تھی کہ پچھلے 7 سال سے یہ شخص اسے اس اذیت سے بچانے کی کوشش کرتا آ رہا تھا۔ اسے اپنے نام سے جدا نہیں کر سکتا تھا، اسی خاطر اس پر کوئی حق نہیں جتایا تھا، اسے خود سے دور رکھا تھا، لیکن قسمت ان کو پھر بھی مد مقابل لے آئی تھی۔ میران نے اس کی بات پر کال کاٹ دی تھی۔ وہ گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا ہمدانی پیلس کے سفید در و دیوار کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی گاڑی گیٹ کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ اگر وہ لڑکی بیچ میں نہ آتی تو اب تک وہ اندر جا کر کسی کو نہیں چھوڑتا۔ وہاں اس کی گاڑی کے پیچھے 10 گاڑیاں اور بھی کھڑی تھیں، جن میں بیٹھے گارڈز کو 5 منٹ نہیں لگنے تھے شہروز ہمدانی کے گارڈز کو مار گرانے میں۔ تم اس گھر سے باہر قدم نہیں نکال سکتی۔ ثنا ہمدانی نے اس کو روکنا چاہا، جب شہروز ہمدانی نے ان کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا تھا۔ جانے دیں۔ ان کے لبوں سے بس اتنے ہی الفاظ نکلے تھے۔ انہوں نے نوٹ کیا تھا کہ انشرا نے ایک بار بھی ان کی جانب دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر وہ ان کو نقصان پہنچنے کے خیال سے کیسے تڑپ گئی تھی۔ ایک بیٹی کے باپ سے محبت کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ آج ان کی وہ چھوٹی سی گڑیا انہیں بہت بڑا سبق دے گئی تھی۔ میں اپنے خاندان کی لڑکی کو اس شخص کے پاس نہیں جانے دوں گا انکل۔ بہروز انشرا کی جانب بڑھا۔ ہاتھ بھی مت لگانا میری بیٹی کو، وہیں رک جا۔ وہ اونچی آواز میں دھاڑے تھے۔ ثنا بیگم نے شاکی نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ آپ کی بیٹی تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری عزت روند کر جا رہی، اور آپ؟ ثنا بیگم کا دماغ گھوم گیا۔ شہروز کو اپنی بیٹی کے لیے نرم ہوتے دیکھ ان کی ساری محنت مٹی میں مل گئی تھی۔ انہیں پہلے سے ہی اس بات کا ڈر تھا کہ شہروز ہمدانی اپنی بیٹی کے معاملے میں نرم پڑ سکتے ہیں۔ اس وقت ان کی بیٹی نے جس طرح سے ان کے لیے اپنی تڑپ دکھائی تھی، رہی صحیح کسر اس نے پوری کر دی تھی۔ انشرا نے دہلیز عبور کرنے سے پہلے باپ کی جانب دیکھا تھا۔ اس کے آنسوؤں میں ڈوبی نگاہوں میں اس وقت بہت کچھ ایسا تھا جو شہروز ہمدانی کے دل کو چیر گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے اپنے آنسوؤں کو رگڑتی وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ میران خان زادہ سرد اور سپاٹ تاثرات کے ساتھ اپنی جگہ پر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں اس وقت لہو رنگ کی تھیں۔ جب کچھ دیر بعد اسے وہ باہر آتی دکھائی دی، روتی سسکتی وہ لڑکی اس کے دل کو مزید اذیت دے گئی۔ انشرا نے بھیگی پلکوں کے ساتھ اس کی جانب دیکھتے کچھ کہنا چاہا تھا، جب میران نے اسے موقع دیے بغیر اس کے لیے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول دیا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر اس وقت مراد براجمان تھا۔ انشرا اس کا غصہ اور خفگی کو دیکھتے اپنے لب دانتوں سے کچلتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی گاڑی کا دروازہ بند ہوا، جس کی زوردار آواز اس کے غصے کی شدت کا احساس دلا گئی تھی۔ وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ انشرا نے بھیگتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تھا، جو سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا اس وقت ضبط کی انتہاؤں پر تھا۔ پارٹ 2 سنیک۔ میران، میری کمر، وہ درد سے دوہری ہوئی تھی۔ بہت تنگ کیا ہے آپ نے، اب بھگتے مجھے۔
उसे अचानक से बेड से उठाता बाहों में भरे दीवार के साथ पिन कर गया। उसकी हालत गैर होने लगी, सिसकियां उरूज पर थीं। वो उसे खुद ही उकसाकर अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार चुकी थी। प्लीज़ रुक जाए मीरान। वो गहरा सांस भर गई तो मीरान ने उसे गोद में उठाए सोफे पर बैठते गोद में बिठा गया। मना किया था आपको वहीं रहें, लेकिन आपको आना था ना मेरे पास। उसकी कमर को मुट्ठियों में भरता खुद भी गहरा सांस भरते उसके माथे के साथ माथा जोड़ गया, जबकि अंचला ने कुछ पल सुख का सांस लिया। मीरान का जुनूनी अंदाज बता रहा था कि 7 साल का अजाब और सब्र उसने कैसे झेला था। अचानक वो उसके लबों को अपनी गिरफ्त में लेता एक बार फिर से। नावल काफ़ी लॉन्ग हो गया है, जिसकी वजह से इसका पार्ट 2 भी आएगा। बहुत सारी गुत्थियां हैं जो सुलझनी हैं। सना बेगम की नफरत की असल वजह और उसकी इंतहा और अंजाम। दूसरी तरफ शहरोज हमदानी क्या वाकई कातिल हैं, इसका खुलासा भी होगा। बहरोज खेलेगा क्या कोई नई चाल? अंशरा और मीरान क्या एक हो जाएंगे? इनका स्वैग आपने देखा फर्स्ट पार्ट में, क्या ख्याल है सेकंड पार्ट में इनका रोमांस का स्वैग चाहिए? जल्दी से रिस्पॉन्स दें। पार्ट 2 में खुल रहे हैं बहुत सारे राज और रोमांस की होगी भरमार। मुराद और इशाल का सॉफ्ट रोमांस भी देखने को मिलेगा और अंशरा मीरान तो आग लगा देंगे। पार्ट 2 इंशाल्लाह आपके रिस्पॉन्स पर जल्द ही।